बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो मुतालबा किया था वो मुतालबा बिल आखिर मान लिया गया है। आज 21 दिसंबर है, कुछ ही देर के बाद आज इजलास होना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रात गए जो आज के इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली सामने आई है वो बहुत शानदार है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो अलामिया है और जो एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक जजेस की तैनाती फ़िलहाल रोक दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई थी, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी जो दायर की गई थी GHQ हमला केस में, और उसमें सबसे अहम दरख्वास्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने और बाकी क़यादत ने दी थी कि जी हमें बरी किया जाए। 265D की एप्लीकेशंस थी, बरीयत की दरख्वास्तें, जिनको अदालत ने, और GHQ हमला केस में अदालत ऐसे तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत कर रही है, जो दरख्वास्त दायर की जाती है वो अगले दिन खारिज कर दी जाती है और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अगले दिन की तारीख रख दी जाती है, और ये एक सिलसिला है वो जारी है। और लग यही रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ कोर्ट इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहती है, जैसा हमने देखा बाकी जो ट्रायल हैं जिनको कंप्लीट किया गया और जिस तरीके से कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया गया। GHQ हमला केस में दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई 2023 को GHQ हमला केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें खारिज कर दी। GHQ हमला केस में मुलज़मान की जानिब से नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ 265D के तहत दरख्वास्तें दायर की गई थीं कि चूँकि जो आपने फ़र्द जुर्म हमारे ऊपर आयद की है उस फ़र्द जुर्म में हमारे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन या कोई सबूत नहीं है, इस वजह से हमें बरी किया जाए, हमें इन मुकदमात से बरी किया जाए। दरख्वास्तों की समाअत जज दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह ने की। अदालत ने कहा कुछ मुलज़मान पर 5 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए काफ़ी मवाद और प्रोसिक्यूशन के पास काफ़ी शहादतें मौजूद हैं। अदालत ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी के अलावा शिबली फराज और फवाद चौधरी वगैरह की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इसके अलावा अदालत ने कंवल शोज़ब, शहरियार आफरीदी की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। अदालत की जानिब से साद अली खान, सिकंदर ज़ेब, राजा नासिर, महफूज, साद राज, उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। ये तो 15 वो दरख्वास्तें हैं जो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने बरीयत की दरख्वास्तें दी थी 265D की, कि जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जब आपको ये लगे कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसमें कोई ऐसा मटीरियल एविडेंस मौजूद नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन कि जिसकी बुनियाद पे आगे फर्दर हमारे ख़िलाफ़ कोई जो केस को सज़ा का केस हो या सज़ा हो सकती हो, तो जब ऐसे कोई शवाहिद मौजूद ना हो तो आप 265D की दरख्वास्त देते हैं। जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप 265K की एप्लीकेशन दे सकते हैं बरीयत की। तो ये दरख्वास्तें दायर की थी जिनको खारिज कर दिया गया है। और वहीं पे अदालत की जानिब से जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं ने दरख्वास्तें दी थी कि हमें उम्रा की इजाज़त दी जाए, उम्रे पे जाना चाहते हैं, वो 5 दरख्वास्तें भी खारिज कर दी दहशतगर्दी अदालत के जज ने। अब आप सुन लें, ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान ने GHQ हमला केस में, अब फ़र्द जुर्म जब आयद हो चुकी है तो फ़र्द जुर्म के बाद अगर किसी 1-2 तारीख पर 2-4 मुलज़मान नहीं भी होंगे तो कुछ नहीं हो गया ना। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी तो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, अभी तो ट्रायल अपनी इब्तदाई स्टेज पे है। तो अगर इब्तदाई स्टेज पे ये हालत है तो जब ये इख्तितामी स्टेज पर जाएगा तो फिर तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। और मुझे लगता है फिर एक दिन की भी वक्फ़ा नहीं होगा और छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलेंगी GHQ हमला केस के लिए, चूँकि उम्रे की इजाज़त नहीं दी गई अदालत की जानिब से और 5 दरख्वास्तें वो भी खारिज कर दी गई हैं, चूँकि अदालत ये समझती है कि अगर मुलज़मान गैर हाज़िर होंगे तो ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से ट्रायल आगे बढ़ना चाहिए, भले जो है वो बाकी जो भी मामलात हैं वो जिस तरीके से चलें। वहीं पे जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के पहले 2 एजेंडे थे। 21 दिसंबर का जो इजलास था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के जजेस की जो तकरीरें हैं या मामलात हैं वो तमाम के तमाम 21 दिसंबर के लिए पोस्टपोन कर दिए गए थे।
پھر ایک ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، کچھ نام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آتے ہیں، کچھ نام منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے بھی آتے ہیں، اور باقی پھر جو متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹس ہیں ان کے بھی نام آتے ہیں جو نامزد ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف نام سامنے لائے جاتے ہیں۔ لیکن جب منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو اور کہا کہ جو انہوں نے کچھ تجاویز دیں کہ اس وقت عدلیہ اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے اور ایگزیکٹو حاوی ہو چکی ہے، جو سیاسی ایگزیکٹو ہے یا حکومتی ایگزیکٹو ہے وہ حاوی ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں مزید بہتر انداز میں ججز کی تعیناتیاں کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا لیکیونہ نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے ججز کی تعیناتیوں میں کمپرومائز ہو جائے عدلیہ کی آزادی، یا کانسٹیٹیوشنل جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے فلفل کرنی ہیں۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ آپ نے جو پہلے تجاویز دی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے، مزید بھی جو آپ تجاویز دیں گے ہم ان کو کنسیڈر کریں گے، اور ابھی تو فی الحال جو قواعد و ضوابط ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ منظور ہونے ہیں، تو آپ نے جو نام دیے ہوئے ہیں ججز کے لیے جو نامزدگیاں کی ہیں آپ بھی فی الحال وہ واپس لے لیں تاکہ پہلے قواعد و ضوابط تیار ہو لینے دیں، منظور ہو لینے دیں۔ یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ پہلے قواعد و ضوابط طے ہونے چاہیے، ساتھ ہی آپ نے قواعد و ضوابط سے پہلے ہی ججز کے لیے نامزدگیاں بھی کر دی ہیں، تو وہ قواعد و ضوابط سے پہلے ہی کر دی گئی ہیں، تو یہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا منصور علی شاہ صاحب سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا رات گئے اجلاس ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس اجلاس میں یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے آئے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آئے گا تو ہم کسی کے پاس چل کے نہیں جائیں گے، ہم چونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے اور ہمیں کسی صورت بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہاں وہ مذاکرات کے لیے آئیں گے تو ہم ان کی بات سنیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ کور کمیٹی ممبران تک پہنچایا، عمران خان کی جانب سے جو ہدایات ہیں وہ پہنچائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو منصور علی شاہ صاحب کو کہا گیا تھا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے، اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں فی الحال وہ ججز کی نامزدگیاں نہیں کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے کسی بھی جج کا نام نہ دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے جو ٹی او آرز طے کیے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے اور جو باقی جو چیزیں ہیں قواعد و ضوابط ان کو دیکھا جائے گا اور پھر چیزوں کو سامنے لایا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے کسی بھی جج کا نام نہ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے جو رولز ہیں جوڈیشل کمیشن کے اور جو ٹی او آرز ہیں وہ طے کیے جائیں گے کہ جج کا جو کرائٹیریا ہے جج کے، چونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف چونکہ کچھ نام دے چکی ہے تو وہ نام پاکستان تحریک انصاف فی الحال فار دی ٹائم بینگ وڈرا کر لے گی کہ جب تک آپ قواعد و ضوابط سامنے نہیں آتے، اور ہمیں نظر آنا چاہیے کہ قواعد و ضوابط پہ کون پورا اترتا ہے کون نہیں اترتا، اور پھر نامزدگیاں ہوں گی۔ ساتھ ہی اجلاس میں فواد چودھری پر سخت تنقید ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فواد چودھری عمران خان کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان سے فواد چودھری کی 1 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، فواد چودھری ہم پر اپنی رائے مسلط نہ کریں۔ چونکہ فواد چودھری کی جانب سے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ فواد چودھری کو بھی ہمیں خاموش کروانا ہوگا یا ان کو بھی نکیل ڈالنی ہوگی کہ وہ جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے تو اب یا تو وہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہمارے اوپر مظالم ہیں اس کے اوپر بات کریں، یا جو 26 نومبر کو مظالم ہوئے اس کے اوپر بات کریں، وہ بجائے اس کے کہ جو ہمارے لوگ مشکل وقت میں کھڑے رہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے اور میڈیا پہ بیٹھ کے خود ساختہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے پی ٹی آئی کے ہی خلاف جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بھی ہر صورت روکنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، وہ بھلے عمران خان سے کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیں یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔
دوسری طرف بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس طلب کیا گیا، اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا بیسیکلی 5 دسمبر کو اجلاس ہوا، اس کے بعد اجلاس ہوا 13 دسمبر کو، اور تمام جو ججز کی تقرریاں ہیں وہ پوسٹ پون کر دی گئی تھی، وہ مؤخر کر دی گئی تھی 21 دسمبر تک۔ اب 21 دسمبر کا جو کل رات جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایجنڈا جاری ہوا ہے، میٹنگ آف دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل بینچز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ایک تو جو 2 ماہ کے لیے آئینی بینچ بنائے گئے تھے، ان آئینی بینچوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہی برقرار رہیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ ایک تو یہ اہم چیز ہوگی، چونکہ یہ آئینی بینچ فوجی عدالتوں کے متعلق کیسز کو بھی سن چکا ہے۔ آئی ایم ڈائریکٹڈ، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو نیاز محمد خان ہیں جو رجسٹرار ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری ہیں، I am directed to refer to the subject meeting of the Judicial Commission of Pakistan dated 5 نومبر، جو 5 نومبر 2024 کو پہلا اجلاس ہوا تھا جس میں آئینی بینچ بنے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ان کی مدت ختم ہو رہی ہے 4 جنوری کو، اس وجہ سے ہم 21 دسمبر کو اجلاس کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ میں، اور اس میں پہلا ایجنڈا یہ ہوگا ایکسٹینشن آف ٹائم آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف دی سپریم کورٹ، کہ سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہیں ان میں جو ان کی ایکسٹینشن کے لیے، اور دوسرا اینی ادر ایجنڈا آئٹم ود دی پرمیشن آف دی چیئر۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بھجوا دیے ہیں جوڈیشل کمیشن کے رولز منظور کر کے۔ ایک طرف انہوں نے وکلا سے بھی آراء مانگ لی ہیں، ایک طرف انہوں نے عوام الناس سے بھی آراء مانگ لی ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منظور کر کے بھجوا دیا ہے۔ اب آج کا جو اجلاس تھا وہ بیسیکلی 2 ایجنڈے تھے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھے۔ ایک تھا جو ایڈیشنل ججز آف ہائی کورٹس ہیں ان کی تقرری پر غور کیا جائے گا، ناموں پر جو نامزدگیاں ہوئی ہیں۔ دوسرا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی منظوری، کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا جائے گا۔ اب تک جو ایجنڈا جاری ہوا ہے اس ایجنڈا میں نہ جوڈیشل کمیشن کے رولز کا ذکر ہے، نہ ہی اس میں ججز کی تقرریوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے معاملات کو اٹھایا گیا، کہ نہ تو ابھی تک جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں وہ ابھی تک کوئی اس میں تیار ہو سکے ہیں کہ ان کو جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھا جائے، ابھی اس میں بھی ڈیلے آ گیا ہے، اس میں بھی مزید چیزوں پر غور و خوض کیا جائے گا، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک جو منصور علی شاہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جب تک قواعد و ضوابط نہیں بن جاتے، ججز کی نامزدگیاں اور ججز کی تقرریاں نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی مطالبہ مان لیا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کا بھی مطالبہ ہے وہ بھی مان لیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے بینچوں کا جب معاملہ بنا تھا، آئینی بینچوں کا، تو عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے، سب سے پہلے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جب تک قواعد و ضوابط نہیں بنتے آپ آئینی بینچ نہیں بنا سکتے، جس پر پھر وہ آئینی بینچ مؤخر ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے قواعد و ضوابط کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا۔ اب بالآخر پاکستان تحریک انصاف اور منصور علی شاہ صاحب اور بار ایسوسیشنز اور کونسلز کا جو مطالبہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا 21 دسمبر کا جو اہم اجلاس تھا، جو بڑے دنوں سے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کے قواعد و ضوابط کو منظور کیا جائے گا، جو کمیٹی پیش کرے گی، اور ججز کی تقرری ہوگی، وہ دونوں آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کچھ دیر بعد اجلاس شروع ہو جائے گا، اجلاس کی جو کارروائی ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔